बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि जिन भी लोगों को और जिन उम्मीदवारों को टिकट्स दिए थे, आज आखिरी दिन है नज़रसानी का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत बड़े पैमाने पर टिकटों में जो मामलात थे तब्दीली होने जा रही है। और ज़राए की ये खबर है कि 40 से 50 सीटों पर जो टिकटें दी गई थी उम्मीदवार तब्दील होने जा रहे हैं। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़रा की एक मुलाकात हुई है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर जो मुज़ाकरात की बातचीत चल रही थी उस पर भी डिस्कशन हुई। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मुज़ाहरों का ऐलान किया गया था, और मुज़ाहरों का ऐलान इस वजह से किया गया था कि हम तमाम मुल्क में, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, उसके हक़ में मुज़ाहरे करने का कहा गया था। और फिर बाद में उनको क्यों वो मुज़ाहरे कैंसिल करने पड़े, वो प्रोटेस्ट कैंसिल करने पड़े, बड़ी बड़ी दिलचस्प उसकी वजह है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कल चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27वां यौम तासीस था, 27 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बने हुए। इमरान खान की जानिब से यौम तासीस के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की गई है, जो पूरे पाकिस्तान में और हर शहर में बड़े बड़े इवेंट्स हुए और स्क्रीनों के ज़रिए दिखाया गया, इमरान खान की जानिब से बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन जब आपके साथ हैं तो फिर आप इलेक्शन में क्यों नहीं जाते, और फिर आप इलेक्शन से क्यों डरते हैं। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जो 2018 के इंतखाबात जीतने के बाद सिलेक्टेड होने के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा था, अब तो सिलेक्टर्स आपके साथ हैं, अब क्यों आप इंतखाबात से भागते हैं, अब तो आप इंतखाबात में मेरा सामना करें। कल तक जिन्हें आप सिलेक्टर्स कहते थे वो आज आपके साथ हैं, जब सिलेक्टर्स आपके साथ हैं तो फिर आप इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं, आप इंतखाबात में और मैदान में मेरा मुकाबला करें। इमरान खान ने कहा कि अगला जो यौम तासीस होगा वो हम पाकिस्तान में इंतखाबात जीत चुके होंगे और मुल्क में मुआशी जो बेहतरी का सफ़र है वो जारी होगा। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि पहले 15 साल वाकई मुश्किल थे, जब उनकी पार्टी ज़्यादातर इलेक्टेबल्स के लिए मजाक थी और कोई, इमरान खान कहते हैं, मेरी पार्टी को सीरियस नहीं लेता था। उन्होंने कहा कि जब 1996 में पार्टी का आगाज़ किया तो ये 1997 में एक भी सीट के बगैर इंतखाबात में बुरी तरह में हम हार गए। 2002 में ये सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब हुए जो इमरान खान की अपनी सीट थी, और ज़्यादातर सियासी पंडितों ने उसकी मौत की सियासी मौत की पेशगोई कर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका काम नहीं है कि ये सियासत करेंगे। इमरान खान का कहना था साल 2008 में इंतखाबात का बाइकआउट किया गया और सियासी तज्जिया निगारों ने सोचा कि पार्टी अब ख़त्म हो गई है। ताहम 2010 से पार्टी के नज़रिए ने दोबारा से जन्म लेना शुरू किया और लोगों ने उसके बयानिए पर रद्द-ए-अमल देना शुरू किया। उन्होंने कहा मीनार पाकिस्तान पर 2011 का जो जलसा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक संग मील साबित हुआ। जब पीटीआई ने सियासी अरूज देखा, 2013 में पार्टी ने कौमी असम्बली की खातिर खा नशिस्तें हासिल की और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेबल्स उसे इक़्तिदार के लिए एक संजीदा दावेदार के तौर पर समझने लगे। इस और 2018 के इंतखाबात जीते और बाकी तारीख आपके सामने है। इमरान खान ने कहा 2013 में भी अगर मैं चाहता तो मैं बाइकआउट कर सकता था, लेकिन मुझे पता था कि पाकिस्तान को चलने देना चाहिए। और जब हमने देखा कि नवाज शरीफ को हमने मौका भी दिया और हमने सिर्फ 5 हल्कों की धांधली का कहा, हमने 126 दिन का धरना दिया, सारा कुछ हुआ, लेकिन ये लोग किसी भी सूरत में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से फिर मैंने इनके खिलाफ मूवमेंट शुरू की। 2018 के इंतखाबात हुए, हम इलेक्शन जीते, लेकिन चूंकि हमें आखिरी रात जो हमारी सीटें थी, जो हम एक सिंपल मेजोरिटी हासिल कर चुके थे, आखिरी रात ऐसा झुरलू फेरा गया कि हमारे जो जीते हुए कैंडिडेट थे उनको हरा के ख्वाजा आसिफ को जितवाया गया, राना सनाउल्लाह को जितवाया गया, और हमें इस मुकाम पे छोड़ा गया कि हम इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल होते रहे। 3.5 साल हम कोई एक फैसला भी आज़ादाना तौर पर नहीं ले सकते थे। जब हम कोई बिल लेके आते थे, जब कोई कानून साजी लेके आते थे, हमारे सामने इत्तेहादी खड़े हो जाते थे और हमें ब्लैकमेल किया जाता था। इमरान खान ने कहा हमें इल्म था कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इन चोरों के हाथ दे के आने का यही हशर होना था जो इस एक साल में हुआ। अगर मैं उस वक्त हुकूमत छोड़ के आ जाता तो 3.5 साल में उन्होंने इस मुल्क का हशर इससे भी बदतर कर देना था। हम कुछ ना कुछ चीज़ों को बेहतर करते करते, हमने नहीं कहा, दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान की मईशत जो जीडीपी है वो बेहतर ग्रोथ शुरू कर दी, और हमने कोरोना जैसे मुश्किल हालात में कौम को संभाला और कौम मुश्किल से निकली। हमारे मामलात दुनिया में
پاکستان میں لگاتار OIC کانفرنس ہونے لگ گئی، وزراء خارجہ کانفرنس ہونے لگ گئی، پوری دنیا میں پاکستان کا جو موقف ہے اور اسلاموفوبیا کے خلاف، جو دنیا میں ایک اسلام کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف جو ایک مہم چلائی جا رہی تھی، پاکستان وکیل بنا اور پاکستان نے ان ساری چیزوں کو روکا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس رجیم چینج آپریشن نے اس سارے کے سارے جو محنت تھی اس پر پانی پھیر دی، اور آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ اگر چائنا، ایران اور سعودی عرب کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں تو چائنا جا کے ان کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرتا ہے، جو اصل ثالثی پاکستان نے شروع کی تھی اور پاکستان کی محنتیں تھیں۔ لیکن جب یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ نالائق لوگ آئے، کسی نے ان کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کیا، کسی نے ہمارے وزیر اعظم یا وزیر خارجہ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے معاملات کو خود سیٹل کیا اور ہمیں بلایا تک نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ بری طرح پٹ چکا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ استعفے جو دیے گئے تھے قومی اسمبلی سے، تو وہ تمام ہائی کورٹس نے پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کی جو منظوری کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کر دیا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف صرف یہ چاہتی ہے کہ ایک دفعہ وہ اسمبلی چلی جائے اور اسمبلی میں جا کے جو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے۔ پارلیمانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی وہ یہ فیصلہ سنا دے کہ ہم ہر صورت میں اگر اعتماد کے ووٹ کا شہباز شریف کی باری آتی ہے تو ہم اعتماد کے ووٹ میں شہباز شریف کے خلاف ووٹ دیں گے۔ تو اس کے بعد جو لوٹے ہیں، 19 لوٹے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ پھر مجبور ہو جائیں گے، وہ اگر اعتماد کے ووٹ میں جا کے شہباز شریف کو ووٹ دینا بھی چاہیں گے تو چونکہ وہ PTI کی ٹکٹ پر الیکشن جیتے ہوں گے تو ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن جو نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ہے اس نے ہائی کورٹ کے آرڈرز کو پس پشت ڈال کے وہ پاکستان تحریک انصاف کو، ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں بیٹھنے نہیں آ رہی، پاکستان تحریک انصاف صرف جو شہباز شریف کے اعتماد کا ووٹ ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایک دفعہ فلور پر آ کے اپنا جو جنگ ہے وہ لڑنا چاہتی ہے۔ چونکہ حالات تبدیل ہوتے ہوتے پاکستان تحریک انصاف نے جو پولیٹیکل گین کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب 9 جو ممبران ہیں اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اسپیکر کو یہ کہا ہے کہ وہ آج کا جو اجلاس ہے 26 اپریل کا، وہ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور اس کی اجازت دی جائے۔ اور اس بنیاد پر اب یہ جو معاملہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کراچی سندھ کے جو کراچی شہر کے 9 MNAs ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور کہا گیا کہ ہمیں اس میں آپ شرکت کرنے دیں۔ جبکہ دوسری جانب 25 اپریل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج بلایا تھا، اور احتجاج کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہر صورت میں احتجاج میں بھی جانا ہوگا اور ہمیں ہر صورت میں عوام کو نکالنا ہوگا، موبلائز کرنا ہوگا۔ جب ان کے جو ضلعی صدور ہیں انہوں نے بتا دیا کہ آپ کس چیز کا احتجاج کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو احتجاج یہ کرنے جا رہے ہیں کہ انتخابات ایک دن ہوں پورے پاکستان میں۔ تو اس پر پھر عوام نے کہا کہ آپ کی ریلی میں، آپ کے احتجاج میں کوئی نہیں آئے گا، اگر آپ کو زیادہ شوق لگا ہے تو آپ کو سوائے بے عزت ہونے کے اور کچھ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، الٹیمیٹ آپ نے ذلیل ہونا ہے اور آپ یہ جو احتجاج ہے اس کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ہر شہر میں احتجاج کا، سندھ کے ہر شہر میں احتجاج کا کہا تھا، اور اس پر کہا گیا کہ عوام کی جانب سے اتنا سخت رد عمل آئے گا، آپ کمرے میں بیٹھ کر ووٹ چوری تو کر سکتے ہیں، عوام کے سامنے جانے کے قابل آپ نہیں رہے۔ اور پھر سیلاب کی وجہ سے جتنی تباہ کاریاں سندھ میں ہوئیں اور انہوں نے اربوں ڈالر کھا گئے زرداری مافیا، اور ان کے ڈالر کراچی ایئرپورٹ پر غیر ملکی جہاز آتے تھے اور وہ کچھ دیر سٹے کرنے کے بعد ان کے ڈالر دبئی لے کر جاتے تھے، پوری دنیا کو پتہ ہے، اور یہ ساری چیزیں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے 25 اپریل کل کو رکھا ہوا تھا احتجاج، پھر کہا جی ہم 26 اپریل کو کریں گے، دونوں احتجاج کینسل کر دیے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر، اور کہا کہ ہم اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے۔ آپ کی سٹرگل سوائے پیسے کے، سوائے دھونس اور دھاندلی کے، سوائے غنڈہ گردی کے آپ کی کوئی سٹرگل ہے نہیں، تو آپ کس چیز کی سٹرگل کریں گے؟ لیکن الٹیمیٹ یہ سامنے آ گیا ہے کہ اس وقت یہ جتنی بھی PDM کا ٹولہ ہے یہ عوام کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہا، اور ان کو اتنا خوف ہے عوام کا کہ یہ عوام کے پاس جاتے ہوئے ان کو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ پرویز خٹک کی جو بیوی ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ وزراء جو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی گئے تھے، خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق، وہ وہاں پر گئے ہیں پرویز خٹک کے گھر، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اور قیادت بھی موجود تھی، پرویز الہی سے بھی وہاں پر ملاقات ہوئی ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات تھے اس میں ایک چیز بڑی واضح تھی کہ آپ 27 اپریل سے پہلے 21 بلین روپے بھی آپ جمع کروائیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہر صورت میں انتخابات ہوں گے۔ تو اس پر چونکہ بات چیت جاری ہے،
اب وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ مہم چلا رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی ہے وہ بحال ہو جائے اور انتخابات اکتوبر میں ہوں، اور تاکہ اکتوبر میں تمام انتخابات ایک ساتھ ہوں پاکستان۔ اچھا، پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو وہ دوبارہ بحال ہو جائے، ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نظریہ ضرورت کے تحت بھی کرے تو وہ صرف اور صرف جولائی تک تو انتخابات جا سکتے ہیں۔ پنجاب کے انتخابات یا تو تمام پارٹیز اکٹھی ہوں گی اور میکسیمم جولائی تک انتخابات سارے ہوں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ اکتوبر میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے انتخابات اب ہوں گے، باقی انتخابات اکتوبر میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، عمران خان کے ساتھ جو دماغ ہے وہ حامد خان صاحب کا دماغ ہے، وہ اعتزاز احسن صاحب کا دماغ ہے، وہ بیرسٹر علی ظفر کا دماغ ہے، وہ جو فیصلہ لیں گے وہ الٹیمیٹ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیں گے۔ یہ ان کی جانب سے صرف ایک شوشہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہ ہوں، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں بھرپور انداز میں اپنا مقدمہ لڑیں گے، اور ہر صورت جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں گی، اور ہر صورت پاکستان تحریک انصاف ان سارے معاملات سے اپنے آپ کو نکالے گی اور انتخابات کی طرف معاملہ جائے گا۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے 297 جو ممبران ہیں صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ جاری کر دیے تھے۔ بعض حلقوں میں اختلافات شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ٹکٹ نہ دے اس کو دے۔ اس میں منڈی بہاؤالدین کا جو حلقہ ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا کارکنان کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ساہیوال میں جو ٹکٹ دیے گئے، لاہور میں کئی ٹکٹ ایسے تھے جس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی سیاسی رہنما نے تمام کینڈیڈیٹ کو بلا کے ان کا انٹرویو لیا، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر انہوں نے 4 رکنی کمیٹی بنائی کہ وہ جن کو ٹکٹیں دی گئی ان پر نظر ثانی کر سکے۔ 4 دن سے وہ نظر ثانی جاری ہے، آج فائنل ڈے ہے، اور آج ہر صورت میں جو ٹکٹیں ہیں وہ جاری کرنی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر، چونکہ اس وقت 40 سے 50 ٹکٹیں ایسی تھی جو عمران خان جن کا انٹرویو نہیں کر سکے تھے، چونکہ عمران خان کا آدھا دن تو عدالتوں میں گزر جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں کر سکے تھے۔ اب ذرائع کی یہ خبر ہے کہ جو ٹکٹوں کا معاملہ ہے اس میں سنجیدگی سے نظر ثانی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو کافی حد تک کمپلیٹ ہے، اور چونکہ ابھی تو 14 مئی کا الیکشن تو میرے خیال میں یہ جولائی تک ہی جائے گا، کیونکہ یہ 14 مئی کو یہ نہیں افورڈ کر سکتے اور اکتوبر کو پی ٹی آئی نہیں افورڈ کر سکتی، تو الٹیمیٹ معاملہ جولائی میں جائے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر 14 مئی کو بھی الیکشن ہوتے ہیں تو 40 سے 50 سیٹوں پر نظر ثانی کرنے جا رہی ہے 297 میں سے، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور واقعی ایسا ہوگا کہ جب کارکنان جہاں احتجاج کریں اور کارکنان کی جو خواہش ہے یا ان کی جو، چونکہ کسی بھی جماعت میں اگر کسی کو کوئی اختیار ہے تو وہ کارکنان ہیں، اور جب آپ کارکنان کی بات مانیں گے تو تبھی آپ آگے بہتر انداز میں اس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دوبارہ ٹکٹوں کا اعلان کیا جاتا ہے یا وفاقی حکومت کی جانب سے، چونکہ نون لیگ نے ابھی تک ٹکٹیں نہیں جاری کی، انہوں نے اس وجہ سے نہیں جاری کی، ان کو ڈان اخبار کہتا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہوئی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے لیے 26 اپریل کی تاریخ دی تھی۔ اب اگر نون لیگ ٹکٹ جمع نہیں کرواتی تو کیا الیکشن کمیشن اس کو 2 دن آگے لے جائے گا؟ الیکشن کمیشن اس کو آگے کچھ کرے گا؟ یہ سارے سوالات بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ آج کا دن بہت اہم ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔